कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन, जहां जमीनों पर लैंड माफिया का कब्जा और गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ हुआ है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने जमीनों पर कब्जे का मामला उठा दिया और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत भी लिख डाला। अली खुर्शीदी ने औरंगी टाउन में जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात की शदीद मजम्मत की। लिखा, जमीनों पर कब्जे से अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुतादिद सेक्टर्स अल्ताफ नगर, चिश्ती नगर, मंसूर नगर समेत दीगर इलाकों के अवाम लैंड माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। मेयर कराची को लिखे गए खत में ये भी कहा गया है कि मुतादिद बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया की खामोशी मानी खेज है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, अपना घर बनाने के लिए अपनी ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाए तो उसको छुड़ाने के लिए आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अरबाब इख्तियार का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कराची में ये कोई नया मसला नहीं है। ज़मीनों पे कब्ज़ा ये एक पुरानी रिवायत चली आ रही है, लेकिन आजकल इस रिवायत को तोड़ने के लिए और कब्ज़ा खाली कराने के लिए हर जगह आवाज़ बुलंद की जा रही है, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो अरबाब इख्तियार के दरवाजे हों, लेकिन एक ही शख्स है जो आवाज़ बुलंद करता नज़र आता है असम्बली के फ्लोर पे भी। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे आज के मेहमान हैं अली खुर्शीदी साहब, जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, अपना घर बनाने के लिए अपनी ज़मीन का होना ज़रूरी होता है। कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे सोसाइटीज़ हों, आम जगह हो, गोटाबाद हो, वहाँ पे कब्ज़े हो जाते हैं। आपने असेंबली में भी आवाज़ उठाई, वज़ीर आला साहब भी पे भी आपने उनकी नॉलेज में डाला। क्या कहते हैं, ये मसला है क्या? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ज़मीन पर कब्ज़ों का जो सिलसिला है उसमें मैं तो ये बात कहता हूँ, सिंध हुकूमत जो है वो बड़ा क्लेम करती है कि जी हम लेजिस्लेशन में बड़े आगे हैं तमाम सूबों से। तो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें मौजूद हैं इस पाकिस्तान में जिसमें ये सूबा सिंध जो है वो सबसे आगे, जिसमें ज़मीनों पर कब्ज़ा जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग अपनी जमा पूंजी जो है वो जमा करते हैं, ज़िंदगी भर की कमाई होती है, कोई रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं, सरकारी हो या नीम सरकारी हो या प्राइवेट इदारों में हो, और वो अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके वो कोई ज़मीन हासिल करते हैं और फिर जब रिटायर होने के बाद कहते हैं कि जी रिटायरमेंट के बाद हम वहाँ पे पुरसुकून अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारें। तो उस प्लॉट पे जब वो जाते हैं तो पता लगता है कि उस पर जो है वो कब्ज़ा हो चुका है। और इस सूबे में सो कॉल्ड सिस्टम नाफिजुल अमल है, कानून आइन सब चीज़ों से बाला है। इन तमाम मसाइल को लेकर हमारी जानिब से आवाज़ जो है वो तवातुर के साथ साल से उठाई जा रही है। इस दफ़ा जब नई असम्बली की फॉर्मेशन हुई है तो इस ज़िम में हमने जो है वो, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो एक आम आवाम से डायरेक्टली पर्टेन करता है, बिल्कुल लाखों लोग इससे, अगर मैं सिर्फ शहर कराची की बात कर लूँ तो इससे उसके मुतासरीन नज़र आएंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ले लें, KDA ले लें, KMC ले लें, SBCA ले लें, MDA ले लें, LDA ले लें, ये सारी जगह ऐसी हैं, ऐसी अथॉरिटीज़ हैं ये कि जहाँ पे ज़मीनें एक तो मौजूद होती हैं, उन पे कब्ज़े हो जाते हैं, काबज़ीन कब्ज़ा कर लेते हैं, उन काबज़ीन को सियासी पुष्टपनाही कह लीजिए, सिस्टम की पुष्टपनाही कह लीजिए। इन तमाम इशूज़ को हमने असम्बली के फ्लोर पे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम टेकअप करना शुरू कर रहे हैं। पहले भी करते थे, अब शिद्दत के साथ। असेंबली में कोई ख़ास इलाका आपने मेंशन किया या ओवरऑल कराची की बात की? वेल, अभी मैं सिर्फ पिछले हफ्ते की बात करूं तो मैंने मेयर कराची को ख़त लिखा है और मेरा हल्का इंतखाब जो है वो औरंगी टाउन है। तो औरंगी टाउन की हज़ारों एकड़ ज़मीन है जहाँ पे तवातुर के साथ तकरीबन जब से ये बल्दियाती निज़ाम जो है वो जैसा तैसा ही सही बल्दियाती निज़ाम राइज हुआ है, तो उसमें कब्ज़ों का जो सिलसिला है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। औरंगी नाला आपको पता है, उसकी रीवैम्पिंग और तमाम चीज़ें, उसके अक्रॉस 100 फीट की जो है वो जगह तोड़ दी गई थी ताकि रोड बनाया जा सके। वो रोड तो नहीं बन सका है, वो काम तो वैसे ही तात्तुल का शिकार हो चुका है। हो रहा ये है कि उन जगहों पर भी जो है वो कब्ज़े शुरू हो चुके हैं। तो मैंने ना सिर्फ औरंगी नाले की बात की है, गुज्जर नाले की बात की है, इसके अलावा गुलशन एजिया है और मुख्तलिफ ऐसी जगहें जहाँ पे अम्यूनिटी प्लॉट्स हैं, वहाँ पे काबज़ीन जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं। और उनको औरंगी टाउन की अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें सियासी पुष्टपनाही जो मकामी क़यादत, मैं और खुल के बता देता हूँ, जी जी, पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? पीपल्स पार्टी का तो नारा है रोटी कपड़ा और मकान। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो नारा इसीलिए लगाते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो है वो उनके जो इलाकाई अहदेदार हैं उनको ये तमाम चीज़ें मैसर होनी चाहिए। आम आवाम का इस नारे से कोई लेना देना नहीं है। प्लॉटों पे या ज़मीन पे जो कब्ज़ा हो रहा है वो ज़मीनें एक्चुअली हैं किसकी? वेल देखें, अगर मैं बात कर लूँ सिर्फ अपने हल्का इंतखाब की तो यकीनी तौर पे KMC की ज़मीन है। इसी ज़िम्मे में हमने
میئر کراچی کو میں نے لیٹر لکھا ہے. اس کے علاوہ کے ڈی اے ہے, سرجانی ہے, گوٹ آباد کے نام پہ انہوں نے ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ زمینوں پر قبضے کر لیے ہیں, اور وہ کیا جو سرکاری کاغذوں میں اس کو شو کرانا اور اس کے بعد ان قابضین کو اکوموڈیٹ کر دینا, اور وہ ایکچولی وہ اکوموڈیٹ نہیں ہو رہے ہوتے, ان کے پیچھے جو ہے وہ پوری ایک بلڈر مافیا بھی بیٹھی ہوئی ہے جو مختلف زمینوں کو جو ہے وہ اونے پونے داموں اٹھا لیتی ہے انہی قابضین سے گوٹ آباد کے نام پہ. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ اسکرٹس آف دا سٹی, چاہے وہ اسکیم 33 ہو یا 45 ہو یا سرجانی ہو یا اورنگی ہو, ناردرن بائی پاس یہ والا ایریا ہو, اس پہ جو ہے ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ آن ڈیلی بیسس یہاں پہ قبضے ہوتے جا رہے ہیں اور بلڈرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, وہ سسٹم جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کرنے میں جو ہے اپنا خاطر خواہ کردار ادا کر رہا ہے ساری چیزوں میں, اور حکومت بے بس ہے, حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں. سسٹم کی بات ہم آگے چل کے آپ سے کریں گے. آپ یہ بتائیں, ابھی بیچ میں ایک مظاہرہ ہوا سرجانی ٹاؤن میں, آپ بھی شریک تھے, آپ کی جماعت بھی اس میں شریک تھی. سرجانی ٹاؤن کی جو میری نالج کے مطابق زیادہ بڑے پلاٹس نہیں ہیں, غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں 80 گز یا 100 گز میں, تو یہ جگہیں بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ایک وقت آئے گا, بلکہ آ چکا ہے شاید وہ وقت, قبرستان کی زمینوں پہ, پارکوں پہ اب اس وقت گراؤنڈ نہیں ہے کراچی میں, اس وقت پارک نہیں ہے کراچی میں. ایسا ہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس میں شدت آ گئی ہے جب سے یہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ نافذ العمل ہوا ہے صوبے میں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کے, اور خاص کر میں تو پیپلز پارٹی کا نام لے رہا ہوں, جو ان کے علاقائی نمائندے اور عہدیدار ہیں یا جو بھی کہہ لیجئے ان کو, وہ انہوں نے سمجھ لیا شاید ان کا یہ جاب کا پارٹ ہے کہ ان کو جو ہے وہ قبضے کرنا ہے, ان کو جو ہے وہ املاک کے لوگوں کے املاک پر جو ہے وہ قابضین بن کے اتر جانا ہے, یا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہیں. اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. خود جو ہے وہ ان کے جو صوبائی قیادت ہے وہ ان سے پریشان ہے, ان سب کاموں کو لے کر جو یہ پیپلز پارٹی کے جو نچلی سطح کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. عام عوام متاثر ہو رہے ہیں, اور ہماری جانب سے اس میں اس کی آواز اٹھانے میں شدت اسی لیے آئی ہے کہ یہاں پر اب لوگوں کا جینا محال ہو گیا. دیکھیے, بنیادی ضروریات زندگی موجود نہیں ہے اس شہر میں. لوگ اپنی جمع پونجی اکٹھا کر کے جو ہے وہ کوئی مکان خریدتا ہے, پلاٹ خریدتا ہے, اور وہ جب بنانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ قبضہ ہو گیا. تو اب مجھے بتائیے کہ وہ فیملی, وہ متاثرہ فیملی کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جی رہی ہوگی. ایسے ہزاروں فیملیز اس کراچی شہر میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو اسی نظام کے جو ہے وہ مار کھائی ہوئی ہیں, ڈسے ہوئے. جی بالکل ایسے ہی ہیں, بالکل ڈسے ہوئے ہیں. اور ان کا دیکھیں معاش جو ہے وہ پریشان ہے. عام عوام کا جو معاش ہے, ذریعہ معاش ہے, وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے. جتنا کمائی کی جاتی ہے اس سے زیادہ کے اخراجات موجود ہیں. بجلی مہنگی ہے, پانی نہیں ہے, سب چیزیں تو خود خرید کے کراچی کا شہری جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے بیسک نیسیسٹیز کے لیے بھی. رہی ایک زمین, چونکہ کراچی کی زمین جو ہے وہ بڑی قیمتی زمین ہے, میٹروپولس ہے, یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے. کراچی میں روزگار کے مواقع زیادہ ہیں, پورے پاکستان کو سمو لیتا ہے یہ شہر, اس شہر کی خصوصیات میں شامل ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں یہ قابضین جو ہے وہ پھر قبضے کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو گیس دے, ان کو سڑکیں بنا کے دے, جیسا کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے. تو اس کے باوجود زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. تو آپ پر امید ہیں کہ جو آپ نے آواز اٹھائی ہے وہ اس کی سنوائی ہوگی؟ دیکھیں, بحیثیت عوامی نمائندہ اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان غریب, نیم متوسط طبقے اور متوسط طبقے کی واحد نمائندہ جماعت ہے. ہمارے اراکین اسمبلی بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ والا جو طبقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا, یہ طبقہ ڈائریکٹلی متاثر ہے ان تمام چیزوں میں. تو انہی کی آواز بنتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ ہر فورم پہ, چاہے وہ پریس کانفرنسز کی صورت میں ہو, چاہے وہ خط و کتابت کی صورت میں ہو, چاہے وہ اسمبلی کے فلور پر ہو, ہم تمام جگہ پہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اب یہ دیکھنا اور کرنے کا کام ان لوگوں کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ کراچی معاشی ہب ہے. بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراچی کو مزید فلرش کرنا ہے, کہ مزید بہتر کرنا ہے, تو ان تمام چیزوں سے اور ان تمام سو کالڈ سسٹم سے جان چھڑانے کا وقت میرے خیال سے آ گیا ہے. کیونکہ پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ان کی سیاست پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑی ہوئی ہے. 75 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اب یہ ہیلے بہانے اور لیم ایکسکیوزز سے جو ہے نا کام چلنے والا نہیں ہے. لوگوں کو ڈیلیور کر کے دینا ہوگا, اور اگر نہیں کر کے دیں گے تو پھر تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی سیاست جو ہے نا وہ فارغ ہو جانی ہے. سیاست فارغ ہونے والی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ علی خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بھی سوال کریں گے. اور یہ جو بار بار لفظ علی خورشیدی صاحب نے سسٹم کا لیا ہے, سسٹم کے بارے میں سوال کریں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سسٹم کی. علی بھائی, جو غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر ہمیں زمینیں مل بھی گئیں, ہم پلاٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو جس جگہ جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ بھائی سسٹم, یہ سسٹم ہے کیا؟ کسی ڈپارٹمنٹ کا نام ہے, کسی شخص کا نام ہے, یہ ذرا بتائیں. ویل اگر یہ حکمرانوں سے پوچھا جائے گا یہ سسٹم کیا ہے تو وہ کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہوگا, مگر بہرحال جو عام عوام ہوتی ہے وہ جب گراؤنڈ پہ جاری ہوتی ہے تو یہ ساری صورتحال ایک عام عوام کو فیس کرنے پڑ رہی ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے, ان کے لیجیٹمیٹ جگہ پہ ان کو مکان نہیں بنانے دے رہا ہوتا ہے. پولیس کو کال کی جاتی ہے تو پولیس شاید اس جو سو کال بندہ ہے اس کے آگے بے بس نظر آتی ہے, اور میں نے تو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تک دیکھے ہیں, ان کی بے بسی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. جب ایک شخص جس کی ایسوسیشن سو کالڈ سسٹم سے ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ جی یہ نہیں کرنے دیا جائے گا, تو پھر اے سی بھی فارغ ہیں اور ڈی سی بھی فارغ ہیں, ایڈمنسٹریشن بھی فارغ ہے. یقینی طور پہ یہ وہ دھندا ہے معذرت کے ساتھ جس کے تحت جو ہے وہ کراچی کی عوام کا خون جو ہے وہ چوسا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یقینی طور پہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے, اسی لیے تو یہ سب کام ہو رہا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ایک ان اناؤنس یا ان ڈاکیومنٹڈ ایک پورا فنومینا خود پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ اب چلنے والا نہیں ہے لوگوں میں. اور خاص کر میں تو کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں کہ جی وہ جو ریاستی ادارے ہیں نا وہ بھی ایگل آئی سے تمام چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, یقینی طور پہ دیکھ رہے ہوں گے. میٹروپولیٹن سٹی ہے, کوئی مذاق شہر نہیں ہے. نیشنل ایکسچیکر میں 60%, پروونشل ایکسچیکر میں 90% سے زائد کما کے دے رہا ہے, اور اس شہر میں ہونے والی یہ اس طرح کی شرارتیں جو ہیں جس سے ڈائریکٹلی ایک عام عوام متاثر ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی وے آؤٹ تو نکالنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ ود ان این اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, حکومت کی رٹ کوئی نہیں ہے. ایک شخص آتا ہے اور وہ اتنا شتر بیمار تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی موجود نہیں ہے. روکنے والے کی آپ نے بات کی اور پولیس کی بات کی, ہزاروں ایکڑ سینکڑوں ایکڑ زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے, پولیس نہیں آتی وہاں پہ. لیکن اگر آپ اپنا گھر کا ایک کچن بنانے لگیں اور ایک ریتی کا ایک سزوکی وہاں پہ گرتی ہے گھر کے باہر آپ کے, اور 10 بلاک اترتے ہیں تو پولیس کی گاڑی فوراً آ جاتی ہے, وہ کیسے ان کو پتہ چلتا ہے اور اس سے کیسے لا علم رہتے ہیں یہ؟ ویل آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ وہ کام جو قابضین کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے آشرواد کے بغیر یہ کام پاسبل ہی نہیں ہے. وہ چونکہ ان کا آشرواد شامل ہوتا ہے تو اس لیے ان کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. تو جہاں ان کا آشرواد نہیں ہوتا, جہاں ان کو سو کالڈ وہ کہتے ہیں نا خرچہ پانی چاہیے ہوتا ہے, تو آپ 10 بلاک بھی لا کے گھر کے سامنے رکھیں اور وہ آ جائیں گے. آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے, یہ خود ان کا پارٹ ہے, اس سسٹم کے پارٹ ہیں یہ لوگ, اور ایس ایچ اوز کی تعیناتی ہوتی ہے اسی بات پر ہے. یہاں پر تو تھانے بکتے ہیں بھائی, اس شہر میں تھانے بکتے ہیں, کوئی نئی بات ہے کیا؟ اور اب جو یہ سلسلہ ہے یہ اور شدت اختیار کر گیا ہے. ایسا تو نہیں شدت اختیار کرنے کے بعد چیزیں کنٹرول میں آ جائیں؟ وی آر ہوپ فل. ہم بحیثیت ایک ذمہ دار سیاسی جماعت اور نمائندے ہم اس ایشو کو مسلسل تواتر کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید سینس پریویل کرے گا, شاید اس شہر کے دکھوں کا مداوع ہوگا. یہ شہر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کوئی ایک مسائل میں نہیں, مسائل کے انبار میں گھرا ہوا ہے. اس میں یقینی طور پہ جن کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ان کے پاس برڈن بھی زیادہ ہے, اسی لیے ان پہ سوال بھی اٹھتا ہے. ہماری نیتیں صاف ہیں. ہم رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے, میری پہلی اسپیچ ہی جب اس اسمبلی کی تھی تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی, ہماری جانب سے پارٹی کی پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ ہم ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بٹ 4-6 مہینہ گزر چکا ہے, حالات جو کہ تو ہیں یہ اسی طرح چلانا چاہ رہے ہیں جس طرح 15 سالوں سے چلایا جا رہا ہے یہ صوبہ اور یہ شہر اس طرح چل نہیں سکتا. لیکن آپ نے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ لگا دی کہ حکومت کے آشرواد سے, چتر چھایا سے, امبریلا کے نیچے سارے کام ہو رہے ہیں. حکومتی ادارے کہتے ہیں اور حکومت میں رہنے والے جو لوگ ہیں, پیپلز پارٹی ہے یا دوسرے, وہ بھی متعدد پریس کانفرنسوں میں آپ کے خلاف الزام لگائے گئے کہ کراچی میں پارک جو ہیں وہ MQM نے ختم کیے, کراچی میں گراؤنڈ جو ہیں وہ چائنا کٹنگ کا نام لیں تو آپ کی جماعت کا نام آتا ہے. یہ الزام ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ویل کمپیریٹیو انالیسس کر لیجئے, میں تو اس سے اور ایک اسٹیپ آگے جا کے بات کر رہا ہوں. اب جو یہ بات کر رہے ہیں حکمرانوں کی جانب سے, یہ بات ہو رہی ہے کہ جس میں ڈائریکٹلی جماعت کو MQM کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو جناب کارروائی کیجئے, کون روک رہا ہے بھائی؟ کوئی بھی شخص اس معاشرے میں اگر یقینی طور پہ کوئی کام کر رہا ہے
بھائی جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں میں بھی وہ والی برائیاں آئیں گی نا, نہیں آئیں گی. بھائی ایم کیو ایم کے لوگ کو ڈائریکٹ آسمان سے تو نہیں اتر رہے نا, اگر واقعتاً اس میں کسی کی انوالومنٹ موجود ہے اور پروف ہو آپ کے پاس, اور آپ کے پاس پروف ہے, تو وائی یو آر ویٹنگ, جائیے اور ایکشن کیجئے بھائی, نہیں روکے گی ایم کیو ایم. یہ بالکل لیم ایکسکیوز ہے ان کا, حکمرانوں کا, یہ خود کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہماری جانب جو ہے وہ الزام تراشی والا. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے, اور اگر ہے تو کل پکڑیے. لگ بھگ کوئی 5000% جو ہے وہ سب سے زیادہ قبضے, مطلب پورے 1947 آزادی سے لے کر 2016 تک کراچی میں یا سندھ میں, اگر میں پورے کی سندھ کی بات کر لوں, اس میں زمینوں پر ہونے والے قبضے کا ایکڑ میں نکال لیجئے اور 2016 سے 2024 تک نکال لیجئے, زمین آسمان کا فرق آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. گھر بنانے کے لیے پانی چاہیے, کراچی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, گھر بنانے کے لیے جگہ چاہیے, اس پہ قبضہ ہو چکا ہے, گیس روٹی پکانے کے لیے نہیں ہے. تو یہ تمام سہولتیں ہوں گی تو انسان اپنا گھر بنائے گا, سکون کی زندگی گزارے گا. اس کے بارے میں آپ نے کبھی اسمبلی میں آواز اٹھائی, اور یہ حل کیسے ہوگا مسئلہ؟ دیکھیں ماسٹر پلان تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا. اچھا ماسٹر پلان اگر ایگزسٹ کرتا بھی ہے تو وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے یا اپڈیٹ نہیں ہو رہا آن ریگولر بیسس. یہاں پہ دیکھیں لیگل کنسٹرکشن تو چل رہی نا, پورشن مافیا شہر میں موجود نہیں ہے کیا؟ یہاں پر شہر کے بیچوں بیچ یہاں پہ 6 منزلہ عمارت بنا دی جاتی ہے, اور کوئی ٹیکنیکل اپروول نہیں شامل ہوتی ہے. ایس بی سی اے کے افسران ملوث ہوتے ہیں, کے ایم سی کے افسران ملوث ہوتے ہیں, کے ڈی اے کے افسران ملوث ہوتے ہیں. بھائی ان تمام چیز, بہت ساری خرابیاں موجود ہیں یہاں پہ. لوگوں کے پاس پانی میسر نہیں ہے, مگر یہاں پہ لیگل کنسٹرکشن پہ جو ہے وہ, میں تو کہتا ہوں جو لیگل کنسٹرکشن ہے اس کو بھی روک دینا چاہیے, کیونکہ جتنا پانی پہلے اسکروٹنی کرنی چاہیے. پہلے آپ اس کے پراپر سینسس تو کیجئے, کتنے مکان ہیں, کتنے بن چکے ہیں, کتنے فلورز ہیں, وہاں ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کتنی فیملیز ایگزسٹ کر رہی ہیں. یہاں ایک ہوش پوش طریقے سے پورے شہر کو جو ہے وہ ورٹیکلی بھی اور ہاریزونٹلی بھی پھیلایا جا رہا ہے, جبکہ ہمارے پاس بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں ویسے ہی نہ پیدا. لیکن ہم سارا الزام حکومت کو نہیں لگا سکتے. اگر ایک انلیگل جگہ یا گھر بن رہا ہے تو اس میں میں بھی ملوث ہوں. اگر میرا گھر بن رہا ہے, میں کیوں اپنا گھر بنا رہا ہوں, اس کو چلیں کوئی روکنے والا نہیں بھی ہے, لیکن بینگ اے شہری مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں ایسی چیزیں نہ کروں. ابھی کراچی میں کتنے علاقے ایسے ہیں آپ کی نظر میں جہاں پہ نہ ایمبولینس جا سکتی ہے, نہ فائر بریگیڈ جا سکتی ہے, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ویل دیکھیں جو چیزیں, اگر آپ میں تھوڑا سا پریکٹیکل بات کر لوں نا, یہاں پہ جو مسائل ہیں جن شہروں کی یا جن گلیوں کی بات کریں, بہت ساری جگہیں ہیں. سینٹرل میں آپ چلے جائیں, لیاقت آباد چلے جائیں, فیڈرل بی ایریا کے بیک سائڈ یہ سارے ایریا چلے جائیں, کچی آبادیوں میں آ جائیں, وہاں پر تو کیا کہتے ہیں وہ گلیاں اتنی چوڑی نہیں ہے کہ اس میں ایمبولینس تو کیا, مطلب بہت ساری تو ایسی گلیاں بھی اب تو اتنی زیادہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے. اچھا یہ ساری انکروچمنٹ کب ہو رہی ہے؟ اگر فرض کیجئے میں ایز اے لے مین میں ایک انلیگل کام کر رہا ہوں تو مجھے روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست حکومت ہوتی کس لیے ہے بھائی؟ اس کی ایگزسٹنس میک شیور اسی طرح ہوگی کہ وہاں پہ کوئی انلیگل چیز نہ ہو. دیکھیں میں کے ڈی اے کے کنسرن افسران موجود ہیں نا, ایس بی سی اے کے کنسرن افسران موجود ہیں, وہ بجائے اس کے کہ وہ اس شخص کو, اگر میں لیگل کنسٹرکشن کر رہا ہوں مجھے روکنے کے, وہ اگر مجھ سے آ کے لفافہ لے لیں گے تو بھیا یہ پورا معاشرہ خراب ہوگا, پوری سوسائٹی خراب ہوگی, پورا ایریا خراب ہوں گے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن ٹو دا سٹی آف کراچی. اب بگاڑ ہو چکا ہے. میری گزارش یہ ہے یا ہمارا پوائنٹ آف ویو اتنا سا ہے کہ بھائی اب جو ہو چکا وہ ہو چکا, خدا رہا اس کے ڈیمپر کو شٹ کیا جائے, اس کو کلوز کیا جائے, ورنہ اگر اسی طریقے سے یہ شہر پھیلتا گیا تو یہاں پر تو پانی پہ جانے لے جائیں گے, کیونکہ پانی موجود نہیں ہے شہر کا, سیوریج کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے اس شہر میں. اور اس کے بعد یہ بلڈر مافیاز جو ہیں وہ آؤٹ اسکرٹس آف کراچی اور ود ان دا سٹی, ان کو جو جگہ مل رہی ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کے لیے کھڑے میں. نالوں پہ گھر بنا لیے. جی ایسے ہی ہے بالکل, نالوں پہ. میں اورنگی نالا, گجر نالا, جب آپ کو یاد ہوگا اس میں سے جب انکروچمنٹ ہٹائی جا رہی تھی تو گھروں کی جو بیس ہے وہ نالے کے اندر ڈلی ہوئی تھی. یہ تو صورتحال ہے شہر کی. یعنی یقینی طور پہ جن لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں, جن افسران کی ذمہ داریاں تھیں, اور ہمارے یہاں چونکہ سزا اور جزا کا نظام نہیں موجود ہے, اگر کسی افسر نے غلط کام کر کے لیگل کنسٹرکشن الاؤ کیا ہے تو اس لیگل کنسٹرکشن کو نہ صرف توڑیں بلکہ اس افسر کے خلاف بھی تو تعدیبی کارروائی ہمارے پاس تو کراچی میں مثال ملتی ہے کہ انلیگل کنسٹرکشن کا اگر ہم نام لیتے ہیں 99 چیزیں نہیں ٹوٹی, لیکن ایک نسلہ ٹاور تو ٹوٹا ہے نا, اس کو تو اپریشیٹ کریں آپ. دیکھیں میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہمیں پریورٹیز سیٹ کرنی ہوں گی. اب نسلہ ٹاور کیوں ٹوٹا اور کیوں باقی جگہ نہیں ٹوٹ رہی, اس کے پیچھے بھی پوری ایک سائنس موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل وجوہات کہہ لیں یا
انتظامی وجوہات کہہ لیں. دیکھیں غلط تو غلط ہے نا, اس میں تو کوئی کلام نہیں, اس پہ کوئی ڈبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہو سکتی, مگر یہاں پر کروڑہا لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو الیگل مکانات میں رہ رہے ہیں, ان کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, مگر کروڑہا لوگ اس شہر میں ایگزسٹ کرتے ہیں ایسے. تو کہیں نہ کہیں تو ان کو روکنا ہوگا نا. اس روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اداروں کی ہے, حکومت کی ہے. وہ یہ کام کرنے سے قاصر ہیں. وہ یہ جو دھندا ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. انلیگل کنسٹرکشن ہوتی رہے, میرا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے. اگر یہ پریورٹیز ہوں گی ہمارے افسران کی, ہمارے سیاسی لوگوں کی اور حکومتوں کی, تو پھر الامان الحفیظ. کراچی کے کی سب سے بڑی جماعت ہیں آپ, اور مختلف علاقوں میں جو آپ کی اپنی ہیں, جہاں سے آپ کے نمائندے جیتے ہیں, وہاں پہ پورشن بن رہے ہیں. تو کیا آپ کا کچھ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیزوں کو روکیں یا اس پہ کچھ کنٹرول کریں, یا ایون ایک اپلیکیشن تو آپ لوگوں کی جانب سے دینی چاہیے؟ جتنے بھی اضلاع ہیں اس کے, ہمارے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں, لگ بھگ تمام لوگوں نے, آئی کین گیو یو آل دا ڈیٹیلز, جو لیٹر اور تمام چیزیں, ایون اسمبلی کے فلور پہ بات کی گئی ہے. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, اگر ایک جگہ پہ اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوتی ہے تو ہم بحیثیت نمائندہ, بھائی ہمارے لیے تو شہری سندھ, ہمارا میجورٹی ووٹ اینڈ اسٹیک اس جگہ سے, تو ہمارے لیے تو یہ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز میٹر ہی نہیں کرتی. ہم پورے شہر اور پورے علاقوں کو اون کرتے ہیں, اور اس ضمن میں ہماری جانب سے تواتر سے آواز اٹھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پورشن مافیا کہہ لیجئے, انلیگل کنسٹرکشن کہہ لیجئے, یا وہ چھت جل جاتی ہیں 2 فلور کے بعد تیسری فلور, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے یہاں, مجھے اتنا ٹیکنیکلٹیز نہیں پتہ, مگر یہاں پہ تو 2 فلور کے بعد پھر پیسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا. اور ایس بی سی اے کے افسران کی جو ہے مجرمانہ خاموشی, مجرمانہ نہیں ہے وہ, مجرمانہ ہے کیونکہ وہ تو پیسے لے کے ہی کام کر رہا ہے نا. اس کو پیسے لے کے وہ پوسٹ بھی تو لیتے ہیں نا, وہ پیسے کیسے کور کریں گے؟ ایگزیکٹلی, میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا بار بار, سسٹم, یہ سب نیکسس ہے, یہ سب جڑا ہوا ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ تو کون توڑے گا اس کو؟ ویل کون توڑے گا؟ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. اس ریاست نہیں نبھا رہے. دیکھیں اگر نہیں نبھا رہے تو ان کو نبھانی ہوگی. یہ ہے بات. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, ہم تمام سیاسی جماعتوں کی سیاست جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آگے کھڑی ہو گئی ہے. اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں. یہ والی صورتحال بن چکی ہے, اور ان سیاسی جماعتوں کو اللہ کرے بڑی سیاسی جماعتوں میں سینس پریویل کرے, سو ڈیٹ کہ اس کا ایفیکٹ, اس کا امپیکٹ ایک عام عوام, ایک عام شہری پہ آ سکے. کوئی آپ کے پاس, کوئی آپ کی پارٹی کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ کس علاقے میں کتنی انلیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہوئی ہیں اور اس کو کس طرح روکا جائے؟ کچھ آپ نے بنایا ہے؟ آپ اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ریگ جائے کان میں اور وہ کہیں بھائی ڈیٹا دیں, اور ہم یہاں اگر 10-20 اور 100-200 انلیگل کنسٹرکشن ہوتی نا, تو شاید ہم اس قابل ہوتے کہ ایک جماعت کی حیثیت سے یا نمائندے کی حیثیت سے جو ہے اس کا جو ہے وہ احاطہ کر لیتے. بھائی یہاں پہ تو ہزاروں کی تعداد میں انلیگل کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, کس کی بات کریں, کہاں تک بات کریں. جنرل میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے, اس دھندے کو بند کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کا انفراسٹرکچر آلریڈی وہ کہتے ہیں نا سیچوریٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ جو جتنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ ہم جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کے لیے پوری نہیں ہو رہی, تو نئے کے لیے کیسے ہوگی؟ تو میرا تو مطالبہ ہوگا, اور میں اس پہ یقینی طور پہ میں اسمبلی میں بات کروں گا, یہ جتنے بھی ہائی رائزز بن رہی ہیں, یہ جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, اس کو سٹاپ لگنا چاہیے, اس پہ پابندی لگنی چاہیے حکومت کی جانب سے, کیونکہ یہ شہر مزید کنسٹرکشن شاید بیئر نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر آپ کنسٹرکشن کرو گے, کوئی ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے, فلیٹس بن رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سیوریج کا نظام بھی دینا ہوگا, جو کہ آپ کے پاس ایگزسٹنگ شہر میں نہیں ہے, تو وہ نئے کے لیے کیسے ہوگا؟ اس کے بعد آپ کو پانی دینا ہوگا, ایگزسٹنگ شہر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے میسر نہیں ہے, اور نئے کے لیے کیسے ہوگا؟ تو یہ جتنے بھی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ہائی رائز بن رہی ہے, اس پہ تو سٹاپ لگنا چاہیے حکومت کی جانب سے. ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لوگ بل پے کرتے ہیں ان کے گھر لائٹ نہیں ہوتی, جو پانی کا بل پے کرتے ہیں ان کے گھر پانی نہیں ہوتا, جو گیس کا بل پے کرتے ہیں ان کے گھر گیس نہیں ہوتی. لیکن آپ جو قبضہ مافیا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گوٹ آباد کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہر چیز کی فیسلٹیز ہے کنڈے سے, اور ان کی نہ لائٹ بھی نہیں جاتی. لوگوں کے گھر لائٹ نہیں ہوتی, لیکن اگر کبھی آپ رات کو وزٹ کریں کراچی کا, تو ٹھیلوں پہ بڑے وولٹ کے بلب جو ہیں وہ بند ٹھیلوں پہ جل رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ اب ہر بات کا میرے پاس ایک ہی جواب, وہ گھوم پھر کے وہی والی بات آ جاتی ہے. بھائی دیکھیں یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں نا یوٹیلیٹیز کی, تو اس میں اپنا بجلی بھی آ جاتی ہے, ڈسٹریبیوشن ترسیل کے نظام میں بجلی بھی ہماری اب تو ضروریات زندگی میں آ گئی ہیں, اس کے بغیر اب کام چل نہیں سکتا ہے. یہ سب اسی سے انٹر کنیکٹڈ ہے.
ہم لوگ جو بل پے کر رہے ہیں وہ 8-8 12-12 اور 16-16 اور میرے اورنگی ٹاؤن میں تو شاید 18 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ اب کچھ علاقوں میں شروع ہو گئی ہے. لوگ کوئی جو بلوں کے اماؤنٹ ہے وہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی کو افورڈ کرنے کے لیے اس کی حیثیت نہیں بن پا رہی ہے. مگر وہیں پہ قابضین ہے گوٹ آباد اسکیم کو, سو کالڈ گوٹ آباد اسکیم میں کہوں گا کیونکہ ایکچولی وہ قبضہ ہے, کیونکہ وہاں پہ گوٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. آپ نے تو ابھی لا کے بٹھا دیے لوگ اور اس کو ڈکلیئر کر دیا جی یہ گوٹ جو ہے سن 1900 فلانے سے جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور میں اس کو آتھرائز کرتا ہوں, اور جو گوٹ آباد اسکیم کا کنسرن جو آفیسر ہے وہ ان کو ریگولرائز کر دیتا ہے. بس علی بھائی ہم پروگرام کو اپنے وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ ایک کوئی میسج ایسا دیں کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی آپ کا اس حوالے سے کیا ساتھ دے سکتے ہیں, کس پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں, اور کوئی ایسا میسج کہ وہ خود بھی انلیگل کنسٹرکشن میں انوالو نہ ہوں. ویل میسج بڑا سادہ سا ہے کہ حکومت یا ان کے افسران اگر غلطی کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے بینگ اے کراچائٹ کہ ہم جو ہیں وہ کم از کم اس انلیگل کنسٹرکشن کو کرنے کی ترغیب نہ دیں یا خود نہ کریں. ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی مسائل اس شہر کے شہری جو ہے وہ نبرد آزمائیں اس کے لیے کم از کم آواز ضرور اٹھائیں. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں بہت سارے غریب ایسے لوگ ہیں, اس کے لیے ہمارے نمائندے موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, ہمارا تنظیمی سٹرکچر موجود ہے. آئیں اور بیٹھیں اور بات کریں. دیکھیں بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں اور کم از کم حل نہیں ہوتے تو اس فورم پہ ایڈریس ضرور ہو جاتے ہیں جس فورم پہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہاں سے ریڈرسل ہو جائے گا, سولوشن نکل آئے گا. تو یہ دو ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کو بھی نبھانی چاہیے, اور خاص کر ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر, اور وہ انشاءاللہ MQM پاکستان جو ہے احسن طریقے سے انشاءاللہ نبھاتی رہے گی. بہت شکریہ علی بھائی. ناظرین علی خورشیدی صاحب اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت اچھی باتیں کری. کراچی کے انفراسٹرکچر کے بارے میں انہوں نے بتایا, قبضے کس طرح ہو رہے ہیں وہ بتایا, اور جو فیسلٹیز کا فقدان ہے اس کے بارے میں فلور پہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ان کی آواز کو سنا جائے گا اور میرے اور آپ کے اور ہم تمام رہنے والوں کے جو اس شہر میں رہ رہے ہیں ان کے مسائل جلد حل ہوں گے. اس کے ساتھ اجازت دیں, اللہ حافظ.